बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जहाँ पर मेरा दफ्तर है ये इलाका शादमान का है और सब डिवीज़न मेरा हलीछरट सब डिवीज़न लगती है इसको, या शादमान, आप जो भी इसको कह लें। वापडा की मैं बात कर रहा हूँ या लेस्को की बात कर रहा हूँ। और सुबह से अब तक अगर कुल मिला के इस वक्त जो है वो शाम के 4:30 हुआ चाहते हैं, बल्कि हो चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं शाम के। और सुबह से अब तक यहाँ पर अगर कुल मिला के पूरी ईमानदारी के साथ, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात पेश नहीं कर रहा, अगर पूरा वक्त निकालें, कैलकुलेट करें तो बमुश्किल 30 मिनट के करीब लाइट आई है सुबह से लेके, सुबह 7 बजे से लेके ऑनवर्ड 4:30 बजे तक। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ डॉलर की कीमत है 226 रुपये, 226 रुपये। तो सवाल ये पूछना बनता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये आपको ये बार बार पसीना खुश करता हुआ मैं नज़र आऊँगा, बहुत ज़्यादा हब्स है। तो पूछना सवाल ये जो है वो बनता है गवर्नमेंट से कि सर आपकी इतनी बसात और इतनी औकात नहीं थी तो फिर ये पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी। वो आपने तोता वो सुना हुआ है ना, वो तोते का, वो तोता था वो बोलता था, उसने वो एयर होस्टेस को छोड़ा, एयर होस्टेस ने वो तोते को जहाज़ से बाहर फेंक दिया। तो सरदार जी साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी इश्कुल हुई, उन्होंने भी छेड़ा, तो एयर होस्टेस ने उनको भी जहाज़ से बाहर फेंक दिया। तो अब जहाज़ जो सरदार जी हैं वो नीचे जा रहे हैं, तोता कोल आया, उन्होंने कहा सरदार जी उड़ना आंदा है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने पंगा क्यों लिया सी, तो सर पंगा लेने की लोड़ की सी। मैं वैसे एक मोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आपको 3 महीने 20 दिन हो गए आए हुए, आपको मेरा मतलब है कि IMF के साथ कहाँ पे आपका मामला पहुँचा, अभी तक कोई पैसा आया, कोई रुपया दिला आया। मतलब बदकिस्मती तो ये है कि मतलब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई कर्ज़, कोई भीख मिल जाए और उस पर हम ज़रा भंगड़े भुंगड़े डाल लें, कोई हमारा सांस आ जाए थोड़ा सा। अब ये जो आपकी लोड शेडिंग हो रही है गैर एलानिया, इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो जब ये काम आपको पता था कि इतने हैं और फिर जलील भी आप अलहदा से हो रहे हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ख्वाजा साद रफ़ीक ने, वो जो सुना रहे थे इधर उधर कि भाई वो अगर नून लीग वालों से बात करें ना आप जाके, तो नून लीग वाले आपको ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि सर इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना उसका कंट्रोल ही नहीं है, अपने ही इदारों के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो लूज़ हो चुका हुआ है। तो इमरान खान साहब को सब लोग जो नीचे से इमरान खान को सपोर्ट है, और इमरान खान को हम गिरफ़्तार करने की जुर्रत नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आप हुकूमत तो छोड़ सकते थे, आप हुकूमत तो छोड़ सकते हैं या टक्कर ले लें। ये बातें जो आप हमें कानों में आके बताते हैं, तो या जब कभी निजी सतह पे बताते हैं, या फिर इनको ऑन करना शुरू करें, ये इनको चैलेंज करना शुरू करें। ये बरसरे आम बात कहें कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम ये सियासत में मुदाखलत है एक तरह से, ये कोई एपॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं करनी ये बातें, ये जुर्रत नहीं है उनके अंदर। शहबाज शरीफ साहब के अंदर, ये जो लोग शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं उनका सांस बंद हो जाता है, कोई उनके सामने कोई बड़ा अहदेदार आ जाए उनसे सा नहीं लिता जाता पाइन को, पाइन के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो हर वक्त जो है वो राज़ी करने के चक्करों में होते हैं। तो सर जी जो इस तरह के करैक्टर होते हैं उनको इसी तरह के जूते पड़ते हैं। तो या तो जो कल बातें की हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, वो बातें फिर खुल के करें, इशारों कनायों में बातें करनी छोड़ दें और एक्शन लें, एक्शन लें, अदरवाइज़ आपकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये जो आपने कौम का हाल कर दिया है, मुल्क बचाने आए थे, बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप, मतलब अपना भी और कौम का भी, लोगों का भी। तो वो इसी तनाजुर में मैं आपको एक वाक़या सुनाने लगा हूँ जो जिसके रावी शेख रशीद साहब हैं। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि उनको इमरान खान साहब ने, उनको नहीं बल्कि पूरी उनकी जो कोर कमेटी थी उसमें उन्होंने बैठ के बताया, क्योंकि इमरान खान साहब का जो एतकाद है वो सिर्फ कहने की हद तक है अल्लाह पाक के ऊपर।
یا توحید پرستی ان کی جو ہے وہ یہ بڑی عجیب سی بات آپ کو لگ رہی ہوگی، کسی کے دین ایمان کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جو ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر آ کے لیکچر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرے، اور جو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے خوف نکال دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کی پوری زندگی، اس کی آٹو بایوگرافی پڑھ لیں آپ، اس میں کوئی بشیر چودھری صاحب کا ذکر ہے، کسی بابے کا ذکر ہے، کسی جناب وہ مائی کا ذکر ہے جو ان کی والدہ جن کی معتقد تھیں، اور وہ جو آتی تھی جنہوں نے کہا کہ یہ بہت کچھ بنے گا، یہ ہے وہ ہے، ان کی پوری زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے وہ دقیانوسی، یا کہہ لیں کہ دقیانوسی کہنا چاہیے، یا بابا کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں ہے نا، یہ والی جو غیر اللہ، میں اگر سادہ الفاظ میں بات کروں تو وہ والا ایلیمنٹ ضرور رہا ہے۔ تو اب وہ اپنی کابینہ میں بیٹھ کے فرما رہے تھے، اب چونکہ یہ ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں وہ کوئی مذہب شرط نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا کا ایک مزاج ہے کہ مذہب شرط نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ والا تویز دھاگا علم نجوم، اس کے اوپر پورا جو بر صغیر ہے اس کا ایک اعتقاد ہے، چونکہ ہم جو لوگ یہاں کی جو اکثریت ہے وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئی ہے، تو وہ روایت جو ہے وہ خون میں چلی آ رہی ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کہ مجھے کسی نجومی نے بتایا تھا بقول شیخ رشید صاحب کے، کہ انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ والی بات سنائی کہ کسی نجومی نے مجھے بتایا، کسی کو خواب آیا یا نجومی نے بتایا کہ ایک بھاری پتھر تھا وہ آ رہا تھا تمہاری طرف اور تمہیں ہٹا دیا گیا، شہباز شریف اس جگہ پر لا دیے گئے۔ تو یہ کوئی نجومی نہیں تھا، یہ وہ انہوں نے نجومی کر کے والی بات سنائی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے وہ کسی بابے کے کھاتے میں ڈالا ہے، یہ بابا کوئی اور تھا، بابا کوئی دنیا دار ہے، اور بابا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہے جس نے پورا یہ پلان کیا ہے کہ جی کہ ہم عمران خان صاحب کو بچائیں، اور بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس جگہ سے یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی جو سیٹ ہے یہاں سے ہٹایا جائے، اور ہٹا کے عارضی بندوبست کوئی اور کیا جائے، اور وہ آئی ایم ایف اور ادھر ادھر جو سخت فیصلے ہونے ہیں، جو پاکستان کا بیڑا غرق ہونا ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈالا جائے، اور جو کہہ لیں کہ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ان کا راستہ صاف ہو جائے گا، اور ہر طرح کی جو ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے 2/3 میجارٹی، یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ مارکیٹ میں پھیلی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے خدشات پائے جا رہے ہیں۔ تو اور اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہر طرح سے ہر طرف سے سہولت حاصل ہے، اور ان کو واقعی ان کے اوپر جو بھاری پتھر جو تھا اکانومی کا بیڑا غرق کرنے والا جو الزام تھا، وہ جس کے نیچے آ کے انہوں نے کچلے جانا تھا، شیخ رشید صاحب مختلف ٹی وی ڈان کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا بس یہ اللہ کی کرنی ہوئی ہے کہ ہم تو برباد ہو چکے تھے، لیکن سارا ہمارا ملبہ جو ہے وہ اس پی ڈی ایم کے اوپر پڑ گیا ہے۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ تو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیاسی چال بھی چلتے ہیں کہ پی ڈی ایم یا جو اتحادی ہیں حکومتی اتحاد جو ہے وہ ان کے اندر نفاق پیدا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری شرارت اور ساری پلاننگ کی جو حصے داری ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی اتنا ہی رول ہے۔ تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی شرارت ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا تھا اس نے کمال ڈیزائن کیا تھا، یا جس نے بھی یہ خواب دیکھا تھا بقول عمران خان صاحب کے، وہ جو کوئی بھی نجومی تھا، ویسے تو اگر نجومیوں کا ذکر کرنا ہے تو سب سے بڑا جو روحانی شخصیت ہے وہ اپنے گھر لے آئے ہیں نکاح کر کے اس کو، تو وہ اب تو میرا مطلب ہے وہ یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، یا عمران خان صاحب تو انہی کو کریڈٹ دے رہے ہوں گے کہ کس طرح مجھے صفائی، جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، مجھے اس طرح ساری صورتحال سے باہر نکال کے کامیاب و کامران ٹھہرا دیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب جو کوئی نجومی ہے یا کوئی سیاسی نجومی ہے یا کوئی حقیقی بابا ہے یا کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بڑا سرکردہ فنکار آدمی ہے، میری ایک پاکستان کی ایک جو ادارے ہوتے ہیں مختلف ان سے تعلق رکھنے والی ایک پرسنالٹی سے بات ہوئی، تو ان کا مجھے کہنا تھا جب میں نے یہ ساری باتیں ان کو بتائیں کہ جی کہ لوگوں کے جو خدشات اور جو سازشی مفروضے اس وقت جنم لے رہے ہیں وہ یہ ہیں
تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ جو ہو نا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، اتنا دماغ نہیں ہے پاکستان میں کسی کے پاس، اور نہ کوئی اتنی لمبی پلاننگ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو پلاننگ کوئی اتنی لمبی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، مجھے تو ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک اندھی سپورٹ جو ہے وہ اوپر والی سطح سے نہ ہو، اوپر والی سطح کے کوئی 4-5 لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن نیچے ان کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ بڑے طریقے کے ساتھ ان کو باہم کمک پہنچا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہر وہ بات کی جو کوئی عام یا کوئی دوسرا سیاستدان وہ بات کر کے باہر نہیں رہ سکتا۔ میرا ایک سادہ سی میں بات کر رہا ہوں کہ جو علی وزیر صاحب ہیں انہوں نے کون سا ایسا، میرا مطلب کہ کفر کا کلمہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں ان کی ضمانت لے رہی ہیں، لیکن وہ ان کی ضمانت جو ہے اس کے باوجود وہ جیل سے باہر نہیں آ پا رہے۔ تو ایک طرف تو یہ عالم ہے، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ نیوٹرلوں کو جانور بھی آپ کہہ دیں۔ آپ جناب پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف غلیظ قسم کے ٹرینڈ بھی چلوا دیں، آپ کھڑے ہو کے پاکستان کی فوج کو بیک وقت یہ بھی کہیں کہ فوج بڑی ضروری ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیں کہ جناب کہ یہ غدار بھی ہے، تو آپ کو کوئی انگلی تک نہ لگائے، اور آپ کے بدترین سیاسی مخالف جو آپ کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں وہ اقتدار میں ہوں اور آپ کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے، یا کوئی خواہش کر لے کہ ایک رات ہی عمران خان صاحب کو ذرا پکڑ کے، یا ایک رات کو چھوڑیں کہ کوئی پولیس والا جائے عمران خان صاحب کو یہاں سے پکڑ لے بازو سے کہ آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، ایسا بھی ایک واقعہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ان کو وہ لاڈلے ہیں، ان کو سپورٹ ہے، سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا آئیواش تھا۔ یہ 9 اپریل 2022 کا جو ہوا، اللہ کرے کہ یہ خدشات غلط ہوں، لیکن فی الوقت تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں، اور ان کو غیب سے جو مدد پہنچ رہی ہے، غیب سے مدد کا یہ عالم ہے کہ کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور اتحادیوں کے ایک پورے نمائندہ جو وفد ہے انہوں نے بیٹھ کے پریس بریفنگ دی، اور اس پریس بریفنگ میں جو کچھ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا وہ بڑا معنی خیز تھا، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے نام لیے بغیر اس کو مخاطب کیا اور کھری کھری سنائی، لیکن پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو تو انہوں نے 2 ٹوک کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی عمران خان کے شیطانی کھیل کے نتیجے میں کوئی موو ہوئی تو ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے جو آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی ہے وہ آئین کے منافی ہے، اور وہ پسند اور ناپسند کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ نظام عدل کیا سویا پڑا تھا؟ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے، لیکن وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کام کیا ہے، اور آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی توہین عدالت کی درخواست کے اوپر ایک پروگرام جس میں انہوں نے بیٹھ کے کیا تھا کہ 4-5 بندے کے پیچھے بھی تو ہو سکتے ہیں، ایک خالصتاً سیاسی بات تھی، اس کے اوپر انہوں نے توہین عدالت کی درخواست ڈالی، اور اس توہین عدالت کی درخواست کے اوپر نوٹس بھی ہو گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے پی اے سی کو کارروائی کرنے سے روک دیا ہے، یعنی نوٹس وغیرہ وہ وارنٹ وغیرہ جاری کرنے سے۔ تو یہ میرا مطلب ہے کہ کس قسم کی پارلیمان ہے جس کو نہ اپنی عزت کا پاس ہے، نہ عوام کے حق حاکمیت کا پاس ہے، اور پھر یہ جو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوتا ہے عدالتوں یا نظام یا عدل کے نام کے اوپر، انصاف کے نام کے اوپر، کہ نظر آ رہا ہے۔ اور جس طرح کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جب ہمیں پکڑا جا رہا تھا، جب عمران خان صاحب کے دور میں لوگوں کو بے گناہ پکڑ کے اندر کیا جا رہا تھا، جب صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، جب صحافی اٹھائے جا رہے تھے، تب نظام عدل جو تھا وہ چھٹی پہ گیا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ اب جناب وزیر اعظم کے خلاف نوٹس ہو رہے ہیں، اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف نوٹس ہو رہے ہیں، اب محض خدشات کی بنیاد کے اوپر نوٹس ہو رہے ہیں، ٹی وی مذاکروں کی بنیاد کے اوپر نوٹس ہو رہے ہیں، محض ایک بات کرنے کے اوپر نوٹس ہو رہے ہیں کہ جی کہ پھر کچھ 4-5 بندے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، کاف لیگ کے، نون پی ٹی آئی کے، پنجاب کے حوالے سے کے ضمن میں انہوں نے بات کی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لاڈلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے قانون کچھ ہے اور ان کے لیے قانون کچھ اور ہے۔
تو جب تک یہ سلسلہ رہے گا، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہم تو صرف بطور صحافی ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو عملی اقدام ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیوں نے کرنا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی غیرت کا، کوئی جرت کا کوئی انجیکشن لگے گا تو ہی وہ تھوڑا سا کھڑے ہو کے یہ والی کوئی بات کر سکتے ہیں. ادروائز وہ ذلیل کروانے آئے تھے، وزیر اعظم بننے کے شوق میں اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کرنے آئے تھے، وہ کر چکے ہیں الحمدللہ، اور وہ ہو رہا ہے. اب یہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جو کچھ مرضی کہتی پھرے، عمران خان نے جو کلین سویپ کیا ہے، مطلب یہ کہ کلین سویپ ہی بنتا ہے کہ 20 میں سے 15 سیٹیں وہ جیت گئے، تو یہ بنتا ہے، یہ کلین سویپ ہے. عمران خان صاحب اس پہ خوش ہوں یا نہ ہوں، وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بات کریں یا نہ کریں، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. لیکن عملی طور پر یہ مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اس کو جس طرح مرضی جسٹیفائی کرتی پھرے کہ جی کہ 5 سیٹیں ہم نے ہاری ہوئی جیتی ہوئی ہیں، ہمارے ووٹ جو ہیں وہ اتنے % بڑھ گئے ہیں. یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنے والی بات ہے، کیونکہ 2018 میں آپ کا یہ کلیم تھا کہ عمران خان صاحب کو RTS بٹھا کے جتوایا گیا ہے، یہ لوگ ہمارے تھے، یہ سیٹیں ہماری تھیں. تو اب آپ کی مرضی ہے. اور یہ کل جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو بات کی وہ دل کو لگتی ہے کہ ادھر جو ہے وہ ہمیں کہا کہ عمران خان کا گند اٹھاؤ، اور گند ہم نے اٹھایا تو ظاہر ہے کہ قیمتیں بڑھنی تھی، ادھر قیمتیں بڑھیں اور ادھر ہمیں انتخابات میں جھونک دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور سسٹم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ختم کر کے دم لے گا. یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کو سمجھ جلدی آ جائے تو پارٹی بچ جائے گی، ادروائز پاکستان کے اوپر فاشسٹ ایک دور آنے والا ہے. کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں کھڑی نہیں ہوگی، کوئی صحافی کھل کے بات نہیں کر سکے گا، جو مخالف ہوگا وہ دھر لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، جیل پھینک دیا جائے گا. لوگ جو ہیں وہ بات کرنی بھول جائیں گے، حق سچ کی بات کرنی بھول جائیں گے، اور اس ریاست کو پاکستان کی اتھارٹیرین کلاس جو ہے وہ اتھارٹیرین جو ہے وہ سسٹم نافذ کر دے گی. مرضی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.